लामिया की उठती गिरती पलकें उसी का तवाफ कर रही थी जो उसके वजूद से अनजान बना गाड़ी चला रहा था। वो कुछ कहने की कोशिश करती जब एक दो तीन बारिश की बूंदें सामने शीशे पर गिरती दिखाई दी थी और इसके बाद एक तेज सिलसिला चल पड़ा बारिश का जो सामने शीशे का धुंधला गई थी। लामिया आइसक्रीम खाओगी? लामिया की नजरें शीशे से बाहर गिरती बूंदों पर थी जब हताम की शोख आवाज़ उसके कान से टकराई थी। लामिया ने मुस्कुराती नज़रों से उसकी तरफ झटके से देखा तो उसकी नज़रों की जुबान समझते हुए हत्ताम ने गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर की तरफ मोड़ी। तेजी से बारिश में भीगता वो पार्लर के अंदर गया और उसकी पसंदीदा आइसक्रीम लेके आया। लामिया ने देखा कि वह बारिश से ठीक ठाक भीग चुका था और उसके घने बालों से बारिश के पानी के कतरे गिर रहे थे। अपने बाजू से गीला मुंह साफ करता हुआ उसकी तरफ हंसकर आइसक्रीम बढ़ा रहा था जब लामिया बेख्तियार अपने दुपट्टे के पल्लू से उसका गीला सर और मुंह साफ करने लगी। अरे तुम तो ठीक भीग गए हो, अगर बीमार पड़ गए तो? वो फिक्र करते हुए अब अच्छे से उसका सर साफ करते हुए बोली थी, जिस पर लामिया हताम जानदार सा मुस्कुरा दिया। कितनी देर वो वहाँ खड़े बारिश इंजॉय करते आइसक्रीम खा रहे थे। लामिया ला को खुद को उसकी तरफ बढ़ने से रोक दी लेकिन हताम उसकी बनाई सख्त दीवारों को बड़े आराम से अपनी मोहब्बत से तोड़ रहा था और उसकी मोहब्बत खींची थी पूरी कुव्वत से। लामिया को अपनी तरफ और खुद को उन कुव्वतों से बचाती हलकान हो रही थी। उसकी सोचों का सिलसिला गाड़ी के ब्रेक लगने से टूटा था। नज़रों को उठा कर देखा तो उसका अपना घर था। तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलती वो नीचे उतरी। दोनों एक दूसरे के साथ अभी घर के अंदर आते के हताम ने बहुत आहिस्ता से उसका मोमल हाथ अपने मजबूत हाथ में जकड़ लिया जिससे वो शशतरती रह गई। सामने नज़र उठाई तो सारा अम्मा उन्हें देख मुस्कुरा रही थी। सबसे मिलती वो आगे बढ़ी और सीधा कमरे में आती बेड पर गिरी थी। उफ, मैं बहुत थकी हूँ, उसकी सदा पर हताम मुस्कुराया था। वो आंखें बंद किए यूं ही लेटी थी जब अपने पैरों पर किसी का गर्म मजबूत एहसास महसूस करते हुए झटके से उठी तो देखा हताम बहुत प्यार से उसके पैरों को अपने हाथों से दबा रहा था। एक सुकून की लहर जैसे उसके अंदर बाहर दौड़ गई थी। हताम प्लीज नहीं, ये क्या कर रहे हैं? वो घबराई सी उसका हाथ दूर करने लगी। अरे यार कुछ नहीं होता, तुम सो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। वो उसे बड़ी तसल्ली से उसे चाहत और मोहब्बत से बोला था तो लामिया की आंखें एहसास नदामत से झुकी थी। मैं अच्छी नहीं हूँ हताम, आपकी मोहब्बत, आपके हलूस के काबिल नहीं हूँ। मैंने आप को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, सबसे झूठ बोला, धोखा दिया, आपके जज्बात और एहसासात को अपनी गर्ज के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बहुत अच्छे हैं लामिया, इंसान है और आपको मुझसे नफरत नहीं महसूस होती। वो उसका हाथ थामे एहसास से गुनाह से रो पड़ी थी लेकिन जब हताम ने बहुत प्यार से उसका चेहरा हाथों में लेकर थाम लिया था जिनसे इश्क हो जाए ना तो फिर उनसे नफरत कैसे की जा सकती है? और ये तो वो वक्त बताएगा, हो सकता है कि आपका दिल ही आपको धोखा दे दे। वो आंखें घुमाते शरारत से बोला तो दोनों जोर से हंसने लगे जब हताम बेइख्तियारी मोहब्बत से उसे सीने से लगाता हुआ उसका हाथ थामकर होंठों से लगा गया था। लामिया हंसती हुई एकदम ठहर गई और गलती कर गुजरने के एहसास से हताम के फौरन दूर हटता हुआ सपटाकर पतली गली से निकलता बेड पर जाकर खुद को ब्लैंकेट में छुपा गया। ये तुम सारा दिन किससे फ़ोन से बातें करते रहते हो? फायर के चले जाने के बाद तुमने उसका बिजनेस, उसका प्रोजेक्ट, उसकी जगह इतने अच्छे से सारा काम संभाल लिया जैसे वो तो तुम्हें सब कुछ बता कर गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जेम्स को कुछ दिनों से अयाज पर शक होने लगा था जिसका इजहार आज वो बिना किसी झिझक के ही कर गया था और कर बैठा था। अयाज पूरे इसरार से मुस्कुराता हुआ उसे एक नज़र देख उठकर चला गया जिस पर जेम्स हैरतों में डूबा कितनी ही देर उसे देखता रहा। वहीं दूसरी तरफ वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म होती जा रही थी। दोनों बिना कुछ एक दूसरे को बोले दिल ही दिल में अपनी अपनी मोहब्बतों और एक दूसरे के लिए जी रहे थे। वो एक ही दूसरे का ख्याल रखते एहसास करते हुए हताम एक पल के लिए लामिया की नज़रों से ओझल होता तो लामिया बेचैन हो जाया करते थे। उसे हताम की फिक्र होने लगती थी। वहीं हताम की बेइंतहा मोहब्बत उसकी आंखों और लहजे से छलकती दीवानगी लामिया के चेहरे पर हर वक्त एक शर्म की सुर्खी छाई रहती थी।
رکھتی تھی۔ وہ اسے ہاسپٹل ڈراپ کرنے آیا تھا۔ جیسے دروازہ کھول کر وہ باہر نکلنے لگی تبھی حتام کی محبت بھری نظروں نے اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اپنا خیال رکھنا میاں، میں آج تمہیں جلدی لینے آؤں گا۔ اس کی بات سنتے ہوئی وہ حیرانی سے مڑی تھی۔ کیوں کوئی خاص وجہ؟ ہاں بس ایک سرپرائز ہے، آنکھ دباتا وہ شرارت سے بولا تھا۔ تو لامیا کو بہت کیوٹ لگا تھا، وہ بہت سخت تھا، اس کے گال پیار سے کھینچ گئی تھی۔ ٹھیک ہے لامیا تو چلی گئی، لیکن ہر طرف ایک خوبصورت احساس اس کے ارد گرد بکھیر گئی۔ اس کے دل کے موسم سے حتام انجان نہیں تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ لامیا اس سے محبت کرتی ہے، لیکن کہنے سے شرماتی ہے، اور محبت کے اس حسین رشتے کی شروعات اسے ہی کرنی تھی، کیونکہ وہ مشرقی لڑکی تھی۔ اور لامیا اندر ہی اندر مسکراتے ہوئے وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے شدت سے حتام کا انتظار تھا۔ اللہ کرتے وقت گزرا اور وہ گلاب کی طرح مجھ کھلکھلاتی ہوئی باہر آئی، لیکن سامنے جازم کو ہونہار نظروں سے کھڑا دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ تم نے کیا کیا؟ کیا سمجھا لامیا کہ تم اتنی آسانی سے کسی بھی راہ چلتے انسان سے شادی کر لو گی اور میں دیکھتا رہوں گا؟ نہیں پیاری، میں تمہارے اس سو کولڈ شوہر کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ دم دبا کر تمہاری زندگی سے بھاگ نکلے گا۔ جازم انگارہ چباتے ہوئے اس کی کلائی کو زور سے دباتا ہوا بولا تھا، بے غیرت گھٹیا انسان، چھوڑو میرا ہاتھ۔ لامیا کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے، اور ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی جب جازم کے منہ پر ایک زوردار گھونسا لگا تھا اور وہ دھڑام سے نیچے گر گیا۔ لامیا نے خوب سے نظریں گھمائی تو دیکھا حتام سامنے کھڑا، چہرے پر سپاکیت لیے جازم کو گھور رہا تھا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو حتام شبزوئی کی بیوی کو ہاتھ لگائے، اور تیرا ہاتھ توڑ دوں گا۔ حتام کے آگے بڑھا اور بڑی بری طرح سے لاتوں اور گھونسوں سے اسے مارنے لگا تھا۔ وہاں یہ تماشا دیکھ کر ایک بھیڑ لگ چکی تھی، تو لامیا تو حتام کا یہ روپ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ حتام چھوڑو اسے، وہ مر جائے گا۔ تمہیں میری قسم، چھوڑو اسے۔ لامیا اسے کمر سے کھینچتے ہوئے بیچ کھینچ کر فریاد کر رہی تھی، جس پر حتام ایک پل کو ٹھہر گیا تھا۔ خبردار، جو آج کے بعد میری بیوی کے ارد گرد بھی نظر آیا، جان سے مار دوں گا۔ تو مجھے جانتا نہیں؟ ابھی انگلی سے اٹھا کر اس کے زخمی وجود کو دھمکی دیتا ہوا وہ لامیا کو لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سارے راستے وہ اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ گئی تھی، جس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہی چلے جا رہے تھے، جب حتام خود پر ضبط نہ رکھ سکا اور وہ ایک طرف گاڑی روکتا ہوا اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ لامیا، میں جانتا ہوں کہ ہمارے بیچ یہ شادی صرف ایک کانٹریکٹ ہے، لیکن ان 3 ماہ میں تمہیں کبھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی کیا؟ تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا میرے جذبوں کا؟ مجھ سے کبھی لگاؤ محسوس نہیں ہوا؟ تم مجھے بتا سکتی ہو اس حبیث کے بارے میں؟ کیا میں تمہارے لیے اتنا کچھ نہیں میوں؟ وہ پیار سے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے اس کے آنسو اپنے لبوں سے صاف کرتے ہوئے شکوہ کر گیا تھا۔ اس کے محبت بھرے انداز پر لامیا پگھل سے گئی تھی اور اس کے سینے سے لگتی بولی تھی، ضروری تو نہیں کہ ہر چیز کا اظہار کیا جائے، کچھ باتیں آنکھوں سے بھی تو پڑھی جا سکتی ہیں۔ اپنے جذبے لٹاتی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی وہ شرماتی ہوئی بولی تھی، تو حتام نے پیار سے اس کے ماتھے پر اپنے پرحدت ہونٹ رکھ دیے تھے، اور اس کے بعد لامیا نے حتام سے کچھ نہیں چھپایا۔ وہ اس کی ساری بات بتا گئی تھی، اور کیسے وہ دھوکے سے جازم نے اس کے بابا کا بزنس چھینا اور کس طرح سے اسے پریشان کرتا تھا، اور کیسے اس کی اسٹیپ مدر نے اس کے باپ کو اپنے اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے سب خالی ہاتھ رکھا تھا۔ حتام کی غصے سے مٹھیاں پیچ گئی تھی، اس کے اندر کا فائر بھڑک رہا تھا، لیکن جب لامیا نے پیار سے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، اچھا آج تم مجھے سرپرائز دینے والے تھے، تو بتاؤ کہاں ہے وہ میرا سرپرائز؟ مجھے دیکھنے ہیں۔ ماحول کو خوشگوار بناتی وہ کھیر کھلائی تھی، تو حتام کو بھی خود کو نارمل کرنے میں سے پڑا۔ وہ شرارت سے اسے دیکھتا ہوا ایک رومال نکال کر اس کی آنکھوں پر باندھ گیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ پریشان ہوئی تھی، لیکن میری پیاری سی بیگم، تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑے گا۔ خمار بھری نظروں سے آواز سے اس کے کانوں کے بے حد قریب جھک کر کہتا ہوا وہ لامیا کے دل کو دھڑکا گیا تھا۔
वो نہیں جانتی تھی کہ حتام آگے کیا کرنے والا ہے، لیکن کچھ تھا جسے سوچ سوچ کر لامیا کی جان نکل رہی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ حتام کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ گاڑی رکی اور حتام بہت محبت سے اسے لیے آگے بڑھ گیا، جس کی آنکھیں بند تھی، اور تبھی حتام نے اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے کا حسین منظر دیکھ کر لامیا حیران سے رہ گئی تھی۔ وہ دور ہوٹل کا سب سے اونچا کمرہ تھا، جہاں شہر بھر کی جگمگ کرتی ہوئی روشنی، کھلا آسمان اور چمکتا چاند شیشے کے پار نظر آتے ہوئے ایک رومانٹک ماحول بنا رہے تھے۔ کمرے میں سجے گلاب اور موم بتیاں، ڈیم لائٹ، خوابناک سا ماحول اس کے حواسوں کو سن کر رہ گئے تھے۔ جب اسے اپنی گردن پر کسی کی گرم سانسی آتی جاتی محسوس ہونے لگی، لامیا نے آہستہ سے آنکھیں باندھ کر لی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، لیکن افسوس ہم وقت اور حالات کی مجبوریوں میں گہرے رہے اور ایک دوسرے سے دور رہتے، اس محبت بھرے حسین رشتے کو نبھانے سے ڈرتے رہے، ورنہ یہ دل تو پہلے سے ہی تمہارے عشق میں گرفتار تھا۔ لامیا، تمہاری روح میں بسنے کے لیے میرا دل کتنا بے چین تھا، اب تم سے ایک پل کی دوری میرے لیے سہانے روح ہے۔ تمہاری ہر ناراضگی منظور ہے، لیکن میں اب تمہیں خود سے دور جانے نہیں دے سکتا۔ میں تو ایک انتہائی گناہ گار شخص تھا، جس کا پور پور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا اور دلدل میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کوئی نیکی کا ثمر ہے، شاید کہ مجھے پاکیزگی کی مہورت لامیا کی صورت سونپ دی گئی تھی۔ کیا تم میرا ہاتھ تھام کر مجھے اندھیروں کی دنیا سے نکال سکتی ہو، محبت کی راہوں میں چلنے کی مدد کرو گی؟ وہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر لامیا، حتام آہستہ سے اس کا رخ اپنی جانب موڑتا ہوا اس کے سر پر اپنا سر جوڑے بولا تو لامیا کے لب مسکرائے تھے۔ وہ شرم سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھی تھی۔ اس کی شرم اور حیا اس وقت حتام کے جذبوں کی مزید ہوا دے گیا تھا، مگر وہ اس کے باوجود خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ جب معلوم ہوا کہ محبوب بھی بدلے میں آپ سے محبت کرتا ہے تو دل کی دنیا کتنی حسین ہو جاتی ہے۔ کوئی حتام سے پوچھتا، وہ کیسے خود کو خود پر پیرا بٹھائے ہوئے تھا، یہ تو وہی جانتا ہے، ورنہ پچھلے 1.5-2 سال سے اس لڑکی نے اس کا سکون برباد کر رکھا تھا۔ وہ کسی اور لڑکی کے قریب ہی نہیں جا پایا تھا۔ یہ لڑکی اسے پوری دنیا سے اپنے شہر میں پوری طرح سے جکڑے ہوئے تھی۔ اس وقت خود پر ضبط کے پہرے بٹھانا کتنا مشکل تھا کہ وہی جانتا تھا، اور اس کا دل مچل رہا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں بھرنے کو، سنہری زلفوں کو چھونے کو، انہیں کھلا ہوا دیکھنے کو، انہیں اپنے اوپر بکھیر کر محسوس کرنے کو، مگر وہ ان سب خواہشات کو اپنے سینے میں دبا گیا تھا۔ وہ اپنی بات کہتا ہوا بے ساختہ اس کے انتہائی قریب جھکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں لامیا کے چہرے کو جھلسا کر رکھی تھی، اس کی خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی، اور اس کی نوز پن بار بار نگاہوں پر بھٹک رہی تھی، گھبراہٹ میں پلنے لگی، جس کے نتیجے میں اس کی نوز پن سے حتام کے ہونٹ ٹکرائے تھے۔ لامیا کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ یہ اس کی غلطی سے ہوا تھا اور وہ اس شخص کو الزام نہیں دے سکتی تھی، جبکہ حتام کی حالت اس سے بھی زیادہ غیر ہوئی تھی۔ حتام کے ہونٹوں کی تشنگی اس ذرا سے لمس سے بڑھ گئی تھی۔ وہ جھکا تھا اور اس کی نوز پن کے مقام پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا، جس کے ساتھ ہی لامیا کانپ اٹھی تھی۔ یہ لمس اور جان لیوا قربت اس کی نازک جان پر بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کپا رہے تھے، لیکن حتام نے اسے ایک احساس دیا تھا، یہ اس کا لرزتا ہوا کپاتا وجود حتام کے دل پر مزید قیامت برپا کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹ نوز پن سے ہوتے ہوئے لامیا کے گزار لبوں کے قریب آن ٹھہرے تھے۔ اسے اپنی سانسیں حتام کی سانسوں سے الجھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، ان ہونٹوں کی کپکپاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے حتام کو مزید بہکا رہی تھی۔ لامیا کی آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی، اسے روکنا تو بہت دور کی بات تھی۔ جب اسی لمحے حتام اس کے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے، جس پر وہ ایک دم سے گھبراتی ہوئی اپنی جگہ سے وہ ذرا سے ہلی تھی، جس کے نتیجے میں اس کے ہونٹ بے انتہا قریب موجود حتام کے ہونٹوں سے ٹکراتے ہوئے اس کے ضبط کے سارے بندھن توڑ گئے تھے۔ حتام شب سوئی
اپنے پورے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اس کے ہونٹوں کی اس بے ساختہ گستاخی پر انہیں پوری طرح سے اپنی قید میں لے گیا تھا۔ وہ ایک پل کی گستاخی کیے بغیر ہی اب پوری طرح سے حتام کے ہاتھوں کی گرفت میں قید تھی۔ وہ ذرا سی مزاحمت بھی نہیں کر پائی تھی۔ حتام اس کی خاموشی سے اس کی سپردگی محسوس کر چکا تھا۔ اس کی دھڑکنیں سینے میں طواف کر رہی تھی اور طوفان برپا کر رہی تھی۔ اس کی سانسیں تو اس کے اختیار میں ہی نہیں رہی اور اس سے دور ہونے کی کوشش میں مزید اس کے سینے سے آن لگی تھی جو اس کے لیے وہ پوری طرح سے اپنی جاگیر مانتا ہوا اس پر پوری طرح سے اپنی عزاداری قائم کر گیا تھا۔ اس کے شدت بھرے لمس پر لمحہ کو اپنے ہونٹ اپنے جلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی سانسیں اٹک اٹک کر اسے محسوس ہو رہی تھی۔ لبوں کے ساتھ ساتھ اسے حتام کے ساتھ اپنی کمر پر حرکت کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ حتام کی حرکت کرتے ہوئے ہاتھ اس کے ایک ایک اس کی شرٹ کے بٹن بھی ساتھ کھول رہے تھے۔ جب تک سارے بٹن نہیں کھلے تھے اس شخص نے اس کے لبوں کو آزادی نہیں بخشی تھی۔ حتام شبزوئی نے اس کے ہونٹوں کو چھوڑتے جھکتے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتے اس کے نازک وجود کے گرد اپنا مضبوط بھاری ہاتھ کھچاتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ لامحہ اس کی قربت اس کی شدت بھرے لمس پہ گھبرائی سانس روکے اس کے سینے سے لگی پڑی رہی۔ کافی تھک چکا ہوں میں میوں، اپنی یہ ساری تھکن آج میں تمہارے اس نازک وجود پہ انڈیلنا چاہتا ہوں۔ اپنے جنون کی انتہا سے تمہیں روشناس کروانا چاہتا ہوں، تمہاری روح تک پذیرائی کرتے ہوئے تمہاری سانسوں کو اپنی قید میں لینا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ کیا تم اس چیز کے لیے میرا ساتھ دو گی؟ حتام شبزوئی کائنات کا وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے لامحہ بے بس ہو جاتی جیسے ابھی ہو گئی تھی، اور پھر اس حسین رات میں دونوں نے ایک دوسرے کو سمیٹ لیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت کو پا کر بہت خوش تھے، جیسے انہیں دنیا میں ہی جنت مل گئی ہو۔ حتام نے ایاز سے صرف ایک فون کر کے 24 گھنٹوں کے اندر جازم کے گھمنڈ اور اس کے غرور اور دولت کے نشے کو توڑ دیا تھا۔ اس کے سارے پروجیکٹ رک گئے اور بینک اکاؤنٹ بند کرا دیے گئے تھے۔ اسے سب کے سامنے ذلیل خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ جازم کو حیران ہونے کا موقع بھی نہیں مل سکا اور وہ راتوں رات برباد ہو گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سب کے پیچھے حتام کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے پاس ایک وکیل آیا جس نے کہا کہ وہ سیدھے طریقے سے یہ سب واپس حسین صاحب کے نام دے دے، نہیں تو اب تک وہ اس کے گھر میں بھی ٹھہرا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کا وہ حال کرے گا جو اسے کوئی بھیک میں 2 روپے بھی نہیں دے گا۔ یہ سننا تھا کہ جازم گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا ہوا پھوٹ پھوٹ کر چیخنے چلانے لگا۔ آخر کون ہے وہ شخص جس نے میرا یہ حال کر دیا، مجھے آسمان سے زمین پر گرا دیا؟ خدا کے لیے اس سے جا کر کہو کہ میں حسین کو سب کچھ واپس کر دوں گا، سب کچھ، بس وہ مجھے اس چھت کو مت چھیننے۔ میں کہاں جاؤں گا؟ جازم وکیل کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا گڑ گڑایا تو وکیل نے اس پر حقارت سے ہنسا۔ ایک پیپر اس کے سامنے کر گیا جس پر جازم نے جلدی سے سائن کر دیے۔ وکیل نے وہ پیپر لے جاتے ہوئے حسین صاحب کو جیسے ہی دیے، اسے پڑھ کر حسین صاحب کو حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ حیران مت ہو حسین صاحب، یہ سب سمجھ لیں کہ آخر جس کا حقدار تھا اسے اس کا حق ملتا رہتا ہے۔ اتنا بولتا ہوا وکیل مسکراتا ہوا چلا گیا تھا۔ مبارک ہو پائر، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ اس جازم کی تو وہ حالت کی ہے میں نے کہ اسے اب کوئی بھیک بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ بیچارہ۔ ایاز فون پر ہنستے ہوئے بولا تو پائر کے لب بھی مسکرائے دیے۔ اچھا، کچھ پتہ چلا؟ آخر کون ہے وہ میکس سے ملا ہوا؟ پائر ایک دم سنجیدہ ہوا۔ ابھی تو نہیں، لیکن مجھے یقین ہے بہت جلد اس کی گردن تک پہنچ جائیں گے۔ ویسے بھابھی کیسی ہیں؟ تم نے انہیں اپنے بارے میں سچ بتا دیا؟ پائر مجھے ڈر ہے کہ جس دن انہیں سچ پتہ چلے گا کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ تمہیں سچ بتانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایاز بھی حد درجہ سنجیدگی سے بات کر گیا تھا تو حتام کا دل اس پل کو سوچ کر ہی دھڑک گیا تھا
کہ وہ اب ایک پل کے لیے لامیا کی جدائی کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے ایاز، اگر حقیقت جان کر لامیا مجھے چھوڑ گئی تو۔ حتام نے لرزتی ہوئی آواز میں اپنے دل کی بات ایاز کے ساتھ شیئر کی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے، دیکھو فائر، جھوٹ سے کہیں زیادہ بہتر ہے انسان کا سچا ہونا۔ تم ہمت کر کے سچ بولو تو تم سے سچی محبت کرتی ہے، تمہیں معاف کر دیں گی۔ ایاز کی بات اس کے دل پر اثر کر گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، اور پھر فون رکھ دیا۔ وہیں ایاز کی فون پر ہو رہی ساری گفتگو کوئی کونے میں چھپا انسان سن رہا تھا۔ اس کا مطلب فائر زندہ ہے۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ لامیا نے آج بہت پیار سے حتام کے لیے دل لگا کر اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا، اور اس کے لیے وہ تیار ہوئی، اور نانا صاحب، مامی بیگم اور اسے بار بار چھیڑ رہے تھے، جس پر وہ شرمائی سی ادھر ادھر چھپ جاتی تھی۔ رات کے 9 بجنے والے تھے۔ بھوک سے اب سب کی جان نکل رہی تھی، لیکن حتام کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ باقی سب گھر میں بیٹھے اس کے انتظار کر رہے تھے۔ کب کا کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، اور لامیا حتام کا انتظار کر رہی تھی۔ کمروں میں جا کر سو بھی چکے تھے، بس ایک وہی تھی جو شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی ایک دھماکہ ہوا، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لامیا چیخ کر کانوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی تھی، اور اس کی خوفزدہ آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف گولیوں کی جیسے بوچھاڑ کر دی گئی ہو۔ تبھی کسی نے دروازے پر زوردار سے لات مارتے دروازہ توڑ دیا، اور اندر آیا نانا جان، مامی بیگم، ماموں، سب چہرے پر خوف دہشت لیے نیچے بھاگ کر آئے تو سامنے ایک گنڈے کو ہاتھ میں اسلحہ لیے دیکھ کر تو سب دنگ رہ گئے تھے۔ ایک کون ہے؟ ایسے کیسے کسی گھر میں گھس کے چلے آئے؟ ماموں پریشان سے بولے تھے تو اس گنڈے نے زور سے گھونسا مارا اور اس کے منہ پر مارا، جس سے ان کا منہ پھٹ گیا تھا۔ مامی بیگم لامیا کے دل کی دلا دینے والی چیخیں نکل گئی تھی۔ کہاں ہے فائر؟ بلاؤ اس کو، سنا ہے کہ اس کی محبت رہتی ہے یہاں ہم بھی تو ذرا دیکھیں اس لڑکی میں ایسی کیا بات ہے جو اتنے طاقتور انسان کی کمزوری بن بیٹھی ہے۔ میکس واہیات ہنستا ہوا ایک کونے میں بیٹھی لامیا کو دلچسپ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تھا، ہم کسی فائر کو نہیں جانتے، دیکھو یہاں شریف لوگ رہتے ہیں، ہمارا رشتہ ہمارا دہشت گردوں سے یا کسی برے لوگوں سے نہیں ہے، ہم عزت دار اور سیدھے سادے لوگ ہیں، پلیز آپ لوگ جائیں یہاں سے۔ ماموں ایک بار پھر اس کے روبرو ہوا تھا اور ڈرتے ڈرتے بولے، مامی اور لامیا اب بری طرح سے ماموں کے پیچھے چھپی رو رہی تھی۔ وہیں نانا جان بے جان وجود کے ساتھ بے بسی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تبھی گولیوں کی تڑتڑاہٹ ایک بار پھر فضا میں گونج اٹھی تھی۔ اب وہ گنڈا میکس بھی گھبرا کر ایک کونے میں ہوتا ہوا گن کو ہاتھ میں لیے ہوئے جواب دینے کے انتظار میں تھا۔ میکس کے آدمی جو ساتھ تھے اسی پر زمین پر گرتے ہوئے دم توڑ گئے تھے۔ اب میکس تنہا رہ گیا تھا، جو ڈر کے کچھ بھی تھوڑی دیر پہلے گھر والوں کے چہرے پر تھا، اب وہی ڈر میکس کے چہرے پر نظر آنے لگا تھا۔ سامنے آپ فائر، میں جانتا ہوں کہ تو زندہ ہے، میکس چیخا تھا۔ تبھی دروازے سے اندر انسان داخل ہوا، سے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ حتام تھا، اور آنکھوں میں خون، چہرہ پر صفا کیا، دونوں ہاتھوں میں گن لیے وہ کسی خونی درندے کی طرح اندر آیا تھا۔ میکس کو بری طرح سے مار رہا تھا، اور اس کے ساتھ ایاز بھی تھا۔ تجھے کیا لگا کہ تو میری لامیا کو نقصان پہنچائے گا اور میں کچھ نہیں کروں گا؟ تمہاری جرأت بھی کیسے ہوئی؟ میں تجھے ویسے ہی مار دوں گا میکس، جیسے تیرے بھائی کو ختم کیا تھا۔ حتام کے لہجے میں اس وقت ایک درندگی تھی، اور لامیا کا تو جیسے سانس رک گیا تھا۔ وہ حتام کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا جس سے اس نے محبت کی تھی۔ جب اس کا معصوم پیارا کیوٹ سا حتام، جس پر وہ جان نچھاور کرتی تھی، دل و جان سے فدا تھی۔ لامیا اپنی حیران آنکھوں سے اس خونخوار خطرناک انسان کو یکٹک دیکھ رہی تھی، اور جو گن تانے کھڑا تھا، مار دو مجھے فائر، تاکہ سب کو یہاں پتہ چل جائے کہ اصل میں تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، مارو مجھے، مارو۔ میکس اسے اکسا رہا تھا تاکہ لامیا کے سامنے اس کا جھوٹ کھل جائے، اور وہ اس سے نفرت کرے۔ نہیں فائر، ایسا مت کرو کہ یہ چھوڑ دو اسے اور میں دیکھ لوں گا۔ تو ایسا کچھ مت کرنا، ہٹ جا، مجھے گن دے دے۔ ایاز ایک دم سے اس کے سامنے آتا ہوا اسے گن لینے لگا، لیکن فائر تو جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ فائر بھابھی،
تجھے دیکھ رہے ہیں، کیا چاہتا ہے کہ وہ تجھ سے نفرت کرے؟ ایاز کا اتنا کہنا تھا کہ حتام نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جہاں لامیا آنکھوں میں وحشت لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک پل بھیگی تھی، گن ہاتھوں سے چھوٹ کی تھی، اور لامیا اور زبان سے ہلکی سی سزا نکلی تھی۔ وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کہ لامیا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ سب کے سامنے اس منظر کو دیکھ کر جیسے زور سے دھڑکے ایاز پتھر کا ہو گیا تھا، اور وہیں میکس کی زوردار ہنسی ہر سو گونجتی تھی۔ ہاں ہاں، فائر تم ہار گئے، فائر تم ناکام رہ گئے، اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ تم ہار گئے، کیسے ہار گئے؟ میکس الفاظ اس کے سر پر تھوڑے کی طرح بج رہے تھے، اور جب ایاز اسے گردن سے پکڑ کر کھینچتا باہر لے گیا تھا، حتام نے بہت خاموشی سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ جھوٹے، دھوکے باز، مکار، فریبی، تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، میرے جذبات کے ساتھ کھیلا، تمہاری حقیقت تم ایک گینگسٹر ہو۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ زور زور سے چلاتی اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ اور نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تم ایک دھوکے باز شخص ہو، دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے، نکل جاؤ ابھی اسی وقت میری زندگی سے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی ہوئی اسے دھکے دے کر مجبور کرتی ہوئی پیچھے دھکیل رہی تھی۔ میوں، ایک بار میری بات سن لو، میوں، لامیا، میری بات سن، میں وعدہ کرتا ہوں میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں قسم کھاتا ہوں میں ویسی بن جاؤں گا جیسے تم چاہتی ہو، میرا یقین کرو، میں سب سچ بتانے والا تھا۔ حتام کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے اور وہ اس سے التجا کرنے لگا کہ وہ اس سے نفرت نہ کرے، لیکن لامیا اب سب کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے حتام کو دھکے دیتے ہوئے گھر سے باہر کرتے ہوئے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میوں، میں مر جاؤں گا تمہارے بنا، پلیز نفرت مت کرو مجھ سے، وہ اسے التجا کر رہا تھا۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، میوں۔ حتام دروازے سے سر ٹکا بے بس سے بولا، آنسوں سے اس کا چہرہ پورا بھگو دیا تھا۔ تو وہیں لامیا زمین پر بیٹھی چیخ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے جب بھی وہ کسی سے محبت کرتی تھی تو اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ جاتا تھا، یا پھر وہ انسان اس سے دور ہو جاتا تھا۔ نانا جان تڑپ تڑپ کر آتے اسے اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ ایاز کو اب سب سمجھ آ گیا تھا کہ کس نے میکس کو خبر دی تھی کہ فائر زندہ ہے۔ کون ہے وہ جسے یہ تک پتہ چل گیا کہ فائر اس وقت پاکستان میں کہاں اور کس کے پاس ہے؟ غصے سے وہ اس کا دماغ کھو رہا تھا، یہ جان کر کہ جس سانپ کو وہ دودھ پلا رہے تھے، برسوں سے دودھ پلاتا رہا، وہی ان کا دشمن نکلا، جس نے میکس کو ساری انفارمیشن دی تاکہ وہ اس سے اپنے بھائی کا بدلہ لینے پاکستان جائے۔ فائر اسے اور وہ ختم کر دے گا تاکہ اس کا راستہ آسان ہو جائے، انڈر ورلڈ کی دنیا کا وہ بادشاہ بن جائے۔ لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا کیونکہ فائر کو ختم کرنے والا ابھی کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکا تھا۔ ایاز نے میکس کو مار دیا تھا اور اب 1 ہفتہ ہونے کو تھا۔ خود کو سنبھالو فائر، تم ایسے ٹوٹ نہیں سکتے۔ ہمیں اپنے آخری دشمن کو کیفے کردار تک پہنچانا ہے، جو صرف تم کر سکتے ہو۔ ایاز گمسم سا بیٹھا تھا اور حتام کے پاس آتا ہوا بولا تو اس نے تھک کر اپنا سر پیچھے گرا لیا۔ ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں لامیا کے بغیر مر جاؤں گا، ایاز، اس کو کہو کہ وہ مجھے معاف کر دے، وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، نہ مجھ سے بات کرتی ہے۔ حتام کی حالت دیکھ کر ایاز کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ حتام کس طرح دن رات اسے منانے کے لیے کبھی اس کے گھر تو کبھی ہاسپٹل کے چکر کاٹتا تھا، لیکن لامیا نفرت اتنی سخت تھی کہ وہ اس کی شکل دیکھ کر منہ پھیر لیتی، اور اس کی بات سننا تو دور، اس کے سائے سے بھی وہ دور بھاگ جاتی تھی۔ دیکھ لیا لڑکی کو شہ دینے کا نتیجہ، انجام محترم، پتہ نہیں کس گنڈے کو اپنا شوہر بنا کر گھر لا بیٹھی تھی۔ میرے شوہر کی جان جاتے جاتے بچی، بی بی بس کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، رحم کرو ہماری جان پر، چلی جاؤ یہاں سے اور ہماری جان چھوڑ دو۔ اگر تم نہیں گئی تو وہ گنڈا دن رات یوں ہی ہمارے گھر کے ارد گرد گھومتا رہے گا، تمہاری وجہ سے ہم بڑی مشکل میں پھنسے ہیں، ہماری جان میں خطرہ ہے، ہماری جان میں بھی خطرے ہیں۔ مامی بیگم آج پھاٹی پڑی تھی۔ لامیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور وہ کمرے میں آتی نانا کے گلے لگے۔
پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ کیا اس میں میری غلطی تھی جو میں اس سے حقیقت سے واقف نہ ہوئی؟ محبت میں دھوکہ تو میں نے کھایا ہے، تکلیف اور آنسو تو مجھے ملے ہیں، لیکن اب میں کیا کروں؟ بھروسہ میرا ٹوٹا ہے۔ کیا یہ سزا کم نہیں جو اب اپنے بھی مجھے تکلیف سے دوچار کر رہے ہیں؟ میں کیا کروں نانا جان؟ مجھے بتائیں نانا جان، یہ غم مجھے جینے نہیں دے رہا۔ جس سے میں نے سچی محبت کی وہ دھوکے باز جھوٹا نکلا، اب انسان نکلا۔ لامیا کی درد بھری سسکیاں بن کر نانا جان بھی رو دی۔ میری جان، ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو، اگر وہ معافی مانگ رہا ہے، شرمندہ ہے، اپنے کیے پر پشیمان ہے، تو تمہیں بھی اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ سچ مچ غلط کو چھوڑ کر حق اور سچ کی راہ پر چلنا چاہتا ہو۔ تمہیں ایک بار اس کی بات سننی چاہیے۔ گناہ گار کو تو رب بھی معاف کر دیتا ہے، ہم تو پھر خطا کار انسان ہیں، غلطیاں تو ہم سے بھی ہوتی ہیں۔ نانا جان کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی تھی، اور ایک بار پھر میری خاطر اس سے بات کرو، سنو وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آج احمد صاحب نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل کے لیے گھر سے نکلی تو اسے حتام روز کی طرح گھر کے باہر کھڑا نظر نہیں آیا۔ وہ ہاسپٹل تک گئی تھی، وہاں بھی اسے کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ ایک پل کو جیسے اس کا دل ڈوب ہی گیا تھا، کہیں اسے کچھ ہوا تو نہیں۔ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ یا اللہ میرے حتام کی حفاظت کرنا۔ دل نے تو چپکے سے دعا کی تھی تو وہ ہسپتال میں آتی معمول کی طرح خود کو الجھنوں میں مصروف کر گئی تھی۔ حتام خاموش کھڑا اونچائی سے اسے آتے جاتے لوگوں اور گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ بالکل اکیلا تنہا بیٹھا تھا جب اسے اپنے سر پر کسی کے گن پوائنٹ کرنے کے احساس ہوا۔ وہ دکھ سے ہنس دیا تھا۔ تو تم آ گئے مجھے مارنے، یہی چاہتے تھے نا تم؟ شروع سے مجھے مار کر پوری طاقت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے، اور اس سے پہلے کہ تم یوسف کو مورا بنایا اور پھر میکس کو۔ جب ان سے بھی کام نہ بن پڑا تو تم خود ہی چلے آئے مجھے مارنے، تاکہ پوری اندھیر دنیا کو کنٹرول کر سکو۔ تم نے ہمارے بیچ دوستی کو بھی نہیں بخشا۔ وہ افسوس سے پلٹ کر دیکھتا ہوا تو جیمز چیخ پڑا، ہاں نہیں ہوں میں کسی کا دوست، کوئی نہیں میرا اپنا۔ اس دنیا کے کھیل میں یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو مار کر یا پھر اس سے جیت جاؤ یا پھر خود مر جاؤ۔ میں نے ہمیشہ تمہاری پیٹھ پر وار کیا لیکن تم بچ نکلے، لیکن آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا۔ جیمز نفرت سے کہتا ہوا ٹریکر دبا گیا تھا تو گولی سیدھا اس کے دل کے اوپر سینے کو چیر گئی تھی۔ خون کے چھینٹے جیمز کے منہ پر آئے تھے، تبھی ایاز پیچھے سے چیختا ہوا کئی گولیاں جیمز کے سینے پر اتار گیا تھا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ساتھ زمین پر گر گئے تھے۔ نہیں فائر، تجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ایاز بچوں کی طرح چیخ رہا تھا اور روتا ہوا اس کی گردن کو اٹھائے سینے سے لگاتا ہوا بولا تھا، جب حتام کے لبوں پر درد بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی، لامیا کے بنا میں ویسے مر جاتا، اس لیے میں نے جیمز کو خود موقع دیا کہ وہ میری مشکل آسان کر دے۔ مجھے لامیا کے بنا نہیں جینا ایاز، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گی، اس لیے مجھے بچانے کی کوشش بیکار ہے۔ کوشش مت کرنا، مجھے مر جانے دے۔ حتام کی ایسی دیوانگی بھری باتیں سن کر ایاز بری طرح سے رو دیا تھا تو وہ حتام نے آہستہ سے آنکھیں بند کر دی۔ ایاز کی دل کی خراشی ہر طرف گونج رہی تھی۔ وہیں لامیا کو لگا کہ جیسے اس کا دل زور سے دھڑکا ہو، ایک عجیب سی دل میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہرے سانس لینے چاہے تھے، تبھی ایاز بھاگتا ہوا آیا اور خون میں بھرا ہوا اس کی سانسیں تیزی سے جا رہی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے مشکل سے ڈاکٹر ہسپتال میں موجود تھے۔ ہر طرف سے سناٹا تھا اور بس ویسے ہی جانے والی تھی کہ ایاز وہاں پہنچ گیا، اور اس کی ایسی حالت دیکھ کر لامیا کی ہمت جواب دے گی تھی۔ بھابھی حتام، وہ بھابھی! ایاز اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا حتام کو؟
لامیا ایک دم سے بغلاہٹ کا شکار ہوگی۔ لامیا صدمے سے چیخ پڑی، اسے گولی لگی ہے، جلدی سے کچھ کرے نہیں تو وہ مر جائے گا۔ ایاز کا اتنا کہنا تھا کہ وہ جب لامیا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، وہ گرتے گرتے بچی تھی، پھر خود کو سنبھالتی ہوئی وہ روتی ہوئی اگلے پاگلوں کی طرح ایسے بھاگی جیسے ایک پل کو اگر دیر ہوگی تو قیامت آ جائے گی۔ تبھی اس کی نظر سامنے گئی تو حتاب کا لمبا چوڑا سینہ خون سے لت پت ہو چکا تھا، بھرا ہوا تھا، جس سے بے بس بے حس و حرکت اسٹریچر پر پڑا تھا۔ حتاب، نہیں، تم مجھے جھوٹ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تم نے مجھ سے کانٹریکٹ میرج کی تھی، مگر ہم مشرقی لڑکیاں شادی اور محبت صرف ایک وقت کرتی ہیں، چاہے تو وہ کانٹریکٹ میرج کیوں نہ ہو، اور پھر اپنے شوہر ہی کو سب کچھ مان لیتی ہیں۔ تم تو کہتے تھے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، پھر یوں کچھ کہے سنے بغیر ہی مجھ سے دامن چھڑا کر کیسے جا سکتے ہو؟ وہ اس کے سینے سے لپٹی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ڈاکٹر، لامیا پلیز خود کو سنبھالیں، اور اس وقت مریض کا ٹریٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کا خون کافی بہہ چکا ہے۔ اس کی چیخو پکار سے وہ کچھ ڈاکٹر وہاں پا کر آتے ہوئے اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ فوراً سے حتام کو آپریشن روم میں لے جایا گیا تھا اور اس کی جلد سے جلد ٹریٹمنٹ شروع کر دی گئی تھی، اور لامیا کانپتے ہاتھوں سے اس کی جلدی سرجری کر رہی تھی اور اسے گولی لگی تھی، لیکن دل اب بھی دھڑک رہا تھا، کہیں اسے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ یہ شخص اس کے لیے بہت بے رحم رہا تھا اور اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مگر بہت ساری جگہوں پر اس کے لیے ہمدرد بھی بنا تھا، اس کی ڈھال بن کر اس کے آگے کھڑا بھی رہا تھا۔ یہ شخص اس کا محافظ بھی تھا، جو بات وہ کبھی نہیں کہہ پائی تھی، بھول سکتی تھی، وہ اس کی محبت اس کا سب کچھ تھا۔ شاید زندگی سے بڑھ کر وہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتی، مگر اس بے رحم شخص نے جیسے اس کی محبت کو استعمال کر کے دل توڑا تھا، اس گناہ کا کوئی کفارہ نہیں تھا، اسے کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ دل ٹوٹ کر لہو لہان ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو اپنے دل سے نہیں نکال پائی تھی۔ وہ اس کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی بینڈیج کرتے ہوئے بار بار اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس مغرور نقوش کو تکتی رہی، نظریں بار بار اس کے چہرے کو تکے جا رہی تھی، اور یہ بالکل بے حس اور حرکت کیوں ہے؟ اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ لامیا، اس نے گھبرا کر دوسری ڈاکٹر سے پوچھا تھا، کیا مطلب ہے؟ سانسیں تو چل رہی ہیں، کیا پتا تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہوں۔ اور ڈاکٹر نے لامیا کی بات پر حیرت سے کہا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر تو لامیا ایک دم سے حیران ہوئی تھی۔ لامیا نے اس کا آکسیجن ماسک اتارتے اس کا ہاتھ ناک کے قریب کیا تھا اور اس کی رنگت اڑ گئی تھی۔ وہ سانس نہیں لے رہا تھا، یہ سانس نہیں لے رہا۔ ڈاکٹر، حتام، حتام، حتام۔ اس کی کانپتی ہوئی بھیگتی آواز پر ڈاکٹر پریشان ہوئی تھی، جو ایک جونیئر تھی جس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے اور وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے باہر بھاگی تھی۔ لامیا کے ہاتھ پوری طرح سے کانپ رہے تھے۔ لامیا اس وقت اپنے کنٹرول سے باہر اٹھتی ہوئی اس کی نبض محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ اس کی نبض میں بھی نہیں چل رہی۔ حتام، لامیا نے اپنے ٹھنڈے پڑتے ہوئے وجود کو دیکھا تھا اور اس کے گال کو تھپ تھپاتے پکارا تھا۔ آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے تھے۔ وہ اس شخص کو ایسے مرنے نہیں دے سکتی تھی، وہ ایسے نہیں جا سکتا۔ ابھی تو میں نے بہت سارے حساب باقی تھے۔ لامیا کے دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی اور بہت زور کا درد اٹھا تھا۔ اس نے آکسیجن ماسک ایک طرف پھینکا اور وہ خود CPR دینے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کے سینے پر دباؤ ڈالنے کے بعد وہ بہت اس کے ہونٹوں پر چوک گئی تھی اور اس وقت سب کچھ فراموش کر گئی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس یہ کہ اس شخص کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں مر سکتا۔ اگر وہ مر گیا تو لامیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اسے یاد تھا تو بس یہ کہ وہ اس کی دنیا ہے، اس کی کل کائنات ہے۔ لامیا نے اس کے اندر اپنی سانسیں اتار دی تھیں جب اسی لمحے اس کو اپنے بالوں پر سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ دوسرا ہاتھ اس کو اپنی کمر پر سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پہلے سے اس کے اوپر تقریباً جھکی ہوئی تھی اور اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتا ہوا وہ اسے اپنے اوپر گرا چکا تھا اور اس کے ہونٹوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتا وہ اب اس کی سانسیں اپنی مرضی سے سلب کر رہا تھا، اور اس کی نازک جان حالت میں بھی وہ اس کے جنون، اس کے ہونٹوں کا رس پینے میں گم تھا، جیسے اس محبوب کام سے بڑھ کر اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ لامیا پھیلی آنکھوں سے
اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی ہوئی اس کے جنون ہیزی پر بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ جب پوری طاقت لگا کر وہ اس سے دور ہوئی تھی، ابھی تو یقین آنے لگا تھا کہ میں زندہ ہوں، اور تم پیچھے کیوں ہوئی میری میو؟ تمہاری سانسوں سے مجھے اچھی سانسیں مل رہی ہیں، پلیز ایک بار پھر میرے قریب آؤ نا۔ زخمی حالت میں بھی اس کا بولڈ رومانس دیکھ کر لمحہ دانت پیس کر رہ گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کا خون پی جاتی، جب سینئر ڈاکٹر اس کے ساتھ جونیئر بھی آتی ہوئی، ارے مریض تو بالکل ٹھیک ہے اور ہوش میں بھی آ چکے ہیں، آپ نے تو ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر منہ بناتا ہوا واپس چلا گیا تھا، بے وجہ ہی پریشان کی جونیئر ڈاکٹر نے بھی ڈانٹ پڑنے پر اداس سی چل گئی تھی۔ تبھی لمحہ اس کے سینے سے لگی رو دی تھی۔ حتام نے بھی محبت سے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں ڈر گئی تھی کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ حتام نے اس کی آنکھوں کو باری باری چوما تھا، اور اگر آج تم مجھے نہیں بچاتی تو میں سچ میں مر جاتا۔ میں نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، لیکن یقین کرو میری محبت سچی تھی، میں نے بے وفائی نہیں کی تھی، سچ بتانے والا تھا۔ حتام کی بات پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، جیسا میری میو چاہتی ہے ویسا بن جاؤں گا، پلیز ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے نفرت نہیں کرنا۔ حتام نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے معصومیت سے، اور لمحہ مسکراتی ہوئی اس کے ہونٹوں پر جھک گئی تھی اور شدت سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگی تھی۔ حتام اس کی شدت دیکھتے ہی حیران ہوا تھا، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، سارے برے کام، حسین نے اپنی ساری دولت، ساری بزنس لمحہ کے نام کر دیا تھا، اور خود اس کے پاس آ گئے تھے۔ دونوں نے مل کر اپنے ایک چھوٹا سا اور پیارا سا گھر بنایا تھا، جس میں ان کی آنے والی خوشیاں اور زندگی سانس لے سکے۔ احمد صاحب بھی دونوں کو خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے، اور لمحہ کے چلے جانے کے بعد مامی بیگم سکون میں آ گئی تھی۔ جاظم اور اس کی ماں کو حسین صاحب نے وہ گھر دے دیا تھا، انہیں ان کی بیٹی مل گئی تھی، جس کا حق دے کر وہ خوش دیکھ کر اب وہ بھی خوش اور آزاد ہو گئے تھے۔ جیسے سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا، اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔